पीटीआई क्यों नाकाम होगी, इमरान खान साहब के लिए एहतजाज क्यों नहीं हो सकता, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा हथियार हासिल कर लिया है जिसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर अमन आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और ये हम नहीं बता रही, इकोनॉमिस्ट बता रहा है वो हथियार कौन सा है और कैसे पाकिस्तान के पास आएगा और पाकिस्तान उससे क्या करेगा। ये भी आपको पूरी तफसील आज के व्लॉग पे हम देंगे। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की कोई कमज़ोरी है और वो कमज़ोरी जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और इस वजह से मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फेस नहीं कर पा रहा और ना ही उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है। वो कमज़ोरी क्या है, क्या कोई ऐसी वीडियो कॉल है या कोई ऐसा वीडियो मैसेज है या फिर ऐसी वीडियो टेप है, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल कर ली और इंडिया के अंदर एक नया कोहराम मचने वाला है। पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी कामयाबी हासिल की, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के दोबारा मिसाइल पैदा हो गए हैं। अफगानियों ने दोबारा पाकिस्तान को धोखा दे दिया और पाकिस्तान उसके बदले में बहुत कुछ करना चाहता है। ये कौन सा धोखा है, पाकिस्तान क्या करेगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब को उनकी पार्टी ने धोखा दे दिया है। कैसे धोखा दिया, पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, अगर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, चौधरी साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं बहुत अरसे बाद। हम चौधरी साहब से उदास थे, चौधरी साहब हमसे उदास थे और बड़े दिनों बाद ये मौका मिल रहा है कि आज उनके साथ दोबारा बैठा हूं। और यकीन माने मैं भी बड़ा मिस कर रहा था। आज यकीनन काम करने में और व्लॉग करने में हमें तो बहुत मजा आएगा और आपको देखने में लेकिन फर्क आपने कोई कमी रहने नहीं दी। वैसे बहुत अच्छा, जबरदस्त। मैं आपके व्लॉग देख रहा था, मजा आया। अच्छा, यकीन करें, आप बहुत मतलब बेड़ा गर्क कर रहे इंटरव्यूज बड़े जबरदस्त आपने इंटरव्यूज आप बहुत जबरदस्त करते हैं और बड़ा आपके अंदर टैलेंट है, माशाल्लाह। हैं। मेरे लिए बहुत अप्रिसिएशन है, नहीं आप नहीं, अगर कह रहे हैं तो मेरे लिए माशाल्लाह, बहुत इसमें बड़ी कोई शक appreciation नहीं है। और बाकी भी जो स्टोरीज को बिल्डअप करना, स्टोरीज को बनाना, उसकी प्रेजेंटेशन, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, एक्सीलेंट है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात है। हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉलमिस्ट हैं। अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा कहेंगे तो यकीन माने आज रात सोना मुश्किल हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ। कि इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। अब जो एहतजाज होना है उसकी क्या हालत होगी, इमरान साहब को धोखा किसने दिया है, डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब इमरान खान साहब को बड़ी तवक्को थी कि 5 अगस्त, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी हुई है और उनका ख्याल ये है कि पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, अमेरिका से भी डायस्पोरा जो वो बाहर आ जाएगा। इंग्लैंड के अंदर से उनको उम्मीद थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वहाँ का मीडिया है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। फिर जो पार्टी है वो मजबूर हो के आखिरी जो बॉल है उसके ऊपर छक्का लगाने की कोशिश करेगी। और साथ गणापुर साहब को भी उन्होंने कान कर दिए थे, सीधे उन्होंने कहा कि सीधा हो जाओ, नहीं तो तुम गए और मेरे साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की वगैरह वगैरह। लेकिन पार्टी भी ये कहती रही थी कि बिल्कुल फिक्र ना करें आप, इस मरतबा तो हम अपना आखिरी खून का खतरा बहा देंगे और आपको बता देंगे कि पार्टी आपके साथ खड़ी है और आप देखें अब हम करते क्या हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब 5 अगस्त आ गया है और किसी साइड पे कोई एहतजाज नहीं, पूरे पंजाब के अंदर कोई एहतजाज नहीं। आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की लेकिन जो लीडरशिप थी उसने कहा जी आपका काम है, आप जाने, पंजाब जाने, आप कायद हैं, ये फैसला आपने करना है। और पंजाब के अंदर आज कुछ भी नहीं हो रहा, पहले तो ये जहन में रखो आप। उसके बाद सिंध के अंदर कोई, या ना वहाँ पे लीडरशिप है और ना ही वहाँ पे पार्टी का इस वक्त कोई नुमाइंदा आपको नज़र आ रहा है, ना ही वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग भी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध के अंदर से अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर पार्टी पहले ही नहीं थी और किसी जगह मौजूद ही नहीं थी। कश्मीर के अंदर कुछ था इम्कान, लेकिन कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पार्टी तकरीबन फारग हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा रह गया और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे गवर्नमेंट है और गणापुर साहब जो है ना, उन्होंने अपनी इज्जत भी बचा के रखनी है और पार्टी के अंदर ये बताना भी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, देख लें अगर किसी जगह कोई एहतजाज हुआ है तो वो सिर्फ मेरे सूबे में हुआ और उसको लीड मैंने किया। तो वो एक रैली निकाल रहे हैं वो आज पेशावर के अंदर, और उसके अंदर वो एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर करेंगे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल तकरीर जो है वो आज गणापुर साहब करेंगे। जिसके बाद आप देखिएगा कि हेडलाइंस चलेंगी, उसके ऊपर हम व्लॉग्स भी करेंगे, हमारे तबसरे भी चलते रहेंगे कि ये गणापुर साहब ने क्या कर दिया। क्योंकि गणापुर साहब की पूरी कोशिश है कि वो शहादत का रुतबा इख्तियार करें, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर सियासी शहादत सियासी शहादत और उनको मौका नहीं दिया जा रहा
کہ آپ یہ کر سکیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو اس وجہ سے اب وہ کوشش ان کی یہی ہے. وہ روزانہ بم کو ٹھوڈا مارتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی عزت بھی بچ جائے اور پارٹی جو ہے نا وہ بھی کہے کہ ویل ڈن جی، کمال کر دیا آپ نے. اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی، جو وہاں پہ گڑبڑ ہے، جو وہاں پہ مس انفارمیشن ہے، جو وہاں پہ ان کی کارکردگی ہے بالکل بس فارغ. اب مجھے پراپر کوئی لفظ نہیں مل رہا، میں صحیح آپ کو بتاؤں. تو وہ ساری چیزیں جو ان کو چھپانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی کیجویلٹی ہو جائے. تو اپنی کیجویلٹی کروانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کیجویلٹی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے وہ چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس کا ٹیسٹ لینا چاہیے کہ اگر گنڈا پور صاحب آ جائیں یا پاکستان تحریک انصاف کو تیسری مرتبہ انہوں نے الیکٹ کیا ہے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو نتیجے کا انتظار اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے، ریاست بھی کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ بھی. تو گنڈا پور صاحب بہرحال آج بھی ایک بڑی کنٹروورشل قسم کی تقریر کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بس کہ پارٹی کے ہیڈ لائنس بنیں گی. لیکن عمران خان صاحب کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. بیٹوں نے آنا تھا، بیٹے آئے نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، جبکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نک کاپ ہے، یعنی کہ ان کے پاس وہ کارڈ ہے اور اس سے پہلے وہ پاکستان آئے بھی تھے اس کارڈ کے ذریعے. تو ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ویزا اپلائی کر دیا ہے کہ اور اب ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا. تو وہ اعتراض وہاں سے کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو آنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آئے اس وجہ سے کہ اس کو ویزا جاری نہیں کیا گیا اور حکومت پاکستان پہ ڈال دیا گیا. حکومت پاکستان کیوں ویزا جاری کرے گی ان کو؟ یا اگر کرے گی تو ظاہر ہے ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ 2 دنوں میں کیسے ویزا حاصل کریں گے. اگر آپ کو ویزا چاہیے تھا تو وہ آپ چاہیے تھا کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے اپلائی کرتے تھے، تو مہینہ پہلے تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. تو وہ نہیں آئے اور اس کے بعد پارٹی جو ہے تتر بتر ہو گئی ہے. پھر 9 مئی کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی نکل آئے کہ باقاعدہ فارغ ہو گئے بہت زیادہ لوگ. اب وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی احتجاج نہیں کر پا رہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے جو آخری کال دی تھی، اس سے پہلے بھی ویسے بہت ساری آخری کال دے چکے ہیں وہ، لیکن یہ فائنل کال تھی، اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا. تو عمران خان صاحب کا کے لیے جو آج احتجاج ہونا تھا وہ مکمل فلاپ ہے. مطلب صرف خیبر پختونخوا پہ کچھ 26 نومبر تو ڈیتھ ڈے ثابت ہو گیا نا ان کے لیے پھر. اور دوسرا اپنی گلی میں تو سارے شیر ہوتے ہیں جوہر صاحب. مطلب اگر یہ کے پی کے اندر کچھ جلسہ کر بھی لیتے ہیں اور تقریر کر بھی لیتے ہیں، کچھ 8-10 ہزار بندہ یہ جمع آنا کر تو بھی لیتے اسلام ہیں. آباد تھا، لیکن اسلام آباد نہیں آ رہے. وہ اسلام آباد کا انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر لیا تھا جی کہ اسلام آباد نہیں جانا چاہیے. میرا خیال 26 نومبر کی وجہ سے نا اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہوگا کیا. وہ گلا نہیں رہی ہیں جوہر صاحب. وہ باتیں نہیں رہی. کوئی شک. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی سیکنڈ سٹوری پہ. بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی کہ ٹرمپ صاحب مودی صاحب کو ایسے رگڑ رہے ہیں جیسے رگڑنے کا حق ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کوئی ویڈیو ان کے پاس ہے. چور صاحب کو تو نہیں پتا کون سی ویڈیو ہے، مجھے پتا ہے کون سی ویڈیو ان کے پاس ہے. وہ گاؤں موتر والی ویڈیو ہے. لگتا ہے یہ ریلیز نہ ہو یار اس کو پلیز نکال یار کسی طرح. یہ گاؤں موتر کو جو ڈالتے ہیں ہر جگہ. اچھا نکال دیا. میں بتا گاؤں مجھے ابھی میں باہر گیا ہوا تھا نا، وہاں پہ پاکستانی ملے اور انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کی کہ وہ گاؤں موتر کی جو پبلسٹی کرتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں. ہم بڑا خوش ہے. بلکہ ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ملتا ہے اور بڑا فلیورڈ قسم کا ہوتا ہے، بلکہ صابن بنا ہوا ہے گاؤں موتر کا. انہوں نے کہا جی میں فرق صاحب کے لیے بطور تحفہ لے کے آؤں گا برطانیہ سے اور ان کو پرووائڈ کروں گا کہ یہ لے لیں کتنے فلیورز کے اندر جو نا اویلیبل. یار یہ کیا ویسے چلیں میں نہیں کہوں گاؤں کولا کہہ دیا کروں. چلیں جی اب یہ سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ انڈیا کو. جب انڈیا کو دھمکی دیتے ہیں تو یقین مانیں یہ دھمکی ڈائریکٹلی مودی کو ہوتی ہے. انہیں انڈیا سے شاید بہت مسئلہ نہیں ہے لیکن مودی سے بہت مسئلہ ہے کیونکہ ایک جھوٹے انسان سے سب کو مسئلہ ہوتا ہے. کوئی بھی ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں. یہ پوری سٹوری کیا ہے یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. صرف آپ کو اتنا بتا دیں کہ جو انڈیا کی حالت اس وقت کرنے جا رہا ہے نا، یہ مودی کی حالت جو کرنے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ شاید اس کے تصور میں بھی کبھی نہیں تھا کہ جیسے وہ مائی فرینڈ کہتا تھا کہ مائی فرینڈ اس کے ساتھ یہ کرے گا. ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں کہ آخر انڈیا کے ساتھ ہوا کیا. اب انڈیا کے ساتھ 2 ایشو ہیں اور یہ ایشوز جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھو امریکہ کے ساتھ بھی ہیں کہ امریکہ ظاہر ہے اس وقت بڑی پاور ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ظاہر ہے امریکہ کو دوبارہ ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہ ہو دنیا میں. خود بزنس مین ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہر ملک جو ہے یا ہر جو پرسنالٹی ہے یا ہر شخص ہے وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، پیسے سے گھبراتا ہے. اگر اس کے اوپر ٹیرف لگ جائے، اگر اس کی ٹریڈ بند ہو جائے تو ملک جو اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کارڈ کو بڑا اچھی طریقے سے کھیل رہا ہے. رشیا ڈونلڈ ٹرمپ کے قابو نہیں آ رہا اور پیوٹن کیونکہ بڑی کوشش کی اس نے ہر طرف سے رشیا کو پکڑنے کی، رشیا کو گھیرنے کی. اور ساتھ یوکرین کی جنگ جو ہے نا اس کے اندر بھی ظاہر رشیا کا انویژن بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اب کنٹرولنگ میکانزم ایک ہی ہے کہ جہاں جہاں سے رشیا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. جیسے کہ چائنا کے ساتھ ہو رہی ہے، چائنا کو پابند کیا جائے کہ آپ رشیا بلاک سے نکلیں اور صرف ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں. تو وہاں سے کٹ لگ جائے گا.
پھر ایران کے ساتھ جو اس کے معاملات اب طے ہو رہے ہیں وہ اسی لیے طے ہو رہے ہیں کہ جی وہ رشیا جو سپورٹ دے رہا ہے اس کو وہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے سیریا اور جو ایران کے جو تعلقات تھے اس کا ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ نے پراپر بندوبست کیا ہے وہ ہے۔ اب انڈیا جو نا بہت بڑا امپورٹر ہے رشیا سے، اور جو آئل سب سے زیادہ انڈیا اس وقت اگر امپورٹ کر رہا ہے تو رشیا سے کر رہا ہے، کیونکہ ایک سستا پڑتا ہے اس کو تو اس سے قریب ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اربوں سے لیتا ہے تو مہنگا پڑتا ہے، اور امریکہ سے تو ظاہر تصور نہیں کیا جا سکتا تیل کا۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ انڈیا کے لیے فیوریبل نہیں ہے کہ وہ رشیا کو ناراض کر دے۔ رشیا کو ناراض کرے گا تو بہت بڑی منڈی ہے انڈیا رشین پروڈکٹس کی، اور خود انڈیا کی بہت ساری پروڈکٹ ہے جو رشیا کے اندر جاتی ہیں، تو ایک بائی لیٹرل تجارتی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے ساتھ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے اس کو اکیلا کر دیا جائے اور کم از کم انڈیا کو اس سے دور کر دیا جائے۔ تو وہ پہلے باتوں باتوں میں انہوں نے نریندر مودی کو کہا، انڈیا کو کہا کہ جی آپ اپنا ٹریڈ کا والیوم ہے وہ کم کریں، لیکن ظاہر انڈیا نے کم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 25% ٹیرف لگا دی، اور ٹیرف لگانے سے پہلے کہا کہ رشیا سے آئل امپورٹ کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج تو یہ بھی کیا کہ امپورٹ بھی کر رہا ہے اور آگے بھی بیچ رہا ہے، خود بھی منافع کما آگے رہا بیچ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ آئل ریفائنریز ہیں نا اپنے انڈیا کے اندر، اور بڑی دنیا کی دوسری بڑی آئل ریفائنری، بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری وہ انڈیا کے اندر ہے اور پرائیویٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں وہ آئل کو فلٹر کر کے پیوریفائی کر کے اس کو آگے مارکیٹ کے اندر بیچتے بھی ہیں، اور خود اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، را آتا ہے۔ ہاں جی انڈیا، اور جو رشین پیٹرول ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا بھی نہیں ہے، اس کو پھر بھی آپ کو جیسے کہ پاکستان نے 2 آپ کو بتاؤ کہ بیرل لیے تھے نا جی، جو 2 ٹینکرز لیے تھے اگر آپ کو یاد ہو، جی جی بالکل، تو اس سے پاکستان بھی کرائسس میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس میں سے جب ہم نے اس کو فلٹر کیا تھا یا اس کو پیوریفائی کیا تھا تو اس کے اندر ویسٹ بہت زیادہ نکلی تھی، تو پرائس کہیں سے کہیں چلے گی۔ اس کے بعد دیکھیں پاکستان نے کوئی آئل رشیا سے نہیں خریدا تھا، ٹھیک ہے، تو رشین آئل جو اس کی وہ کوالٹی بھی نہیں ہے، اس کے اندر یہ ایشو بھی ہے۔ تو بہرحال اب دوبارہ دھمکی دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے کہا جی کہ میں تو ان کے اوپر ٹیرف اور بڑھاؤں گا کیونکہ یہ باز نہیں آ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے 25% ٹیرف کیا تھا تو بہت سارے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ مل آنرز ہیں یا پرائیویٹ ریفائنریز کے مالک ہیں، انہوں نے رشین آئل خریدنا بند کر دیا تھا، اور جب اس کی خبریں آنی شروع ہوگی، لیکن بعد میں پھر کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی کہ یہ خبریں صرف خبریں تھیں، اصل میں آج بھی وہ رشیا سے پیٹرول خرید رہا ہے، تیل خرید رہا ہے، اور اس کو وہ فلٹر کر کے پیوریفائی کر کے اس کو پروسیس کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ بھی رہے ہیں۔ تو یہ خبریں بھی آنا شروع ہوگی، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا فیل ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اب میں ان کے ٹیرف میں اضافہ کروں گا۔ 7 اگست کو ظاہر 70 ملکوں کے ٹیرف میں اس نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 7 اگست سے پہلے یا 7 اگست کو انڈیا کا جو ٹیرف ہے اس کو 100% بڑھا دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جی میں تو ان کو 100% ٹیرف کروں گا۔ صاحب آج اس نے خود بھی کہا ہے، اس سے پہلے اسٹیفن ملر ہیں، یہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر ہیں۔ اب ٹرمپ کی اپنے ٹویٹ کو تو ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف وہ جی ایک جسے کہتے ہیں دھمکا رہا ہے یا کہہ رہا ہے کرے گا کچھ اور، لیکن جب وائٹ ہاؤس سے یہ کہلوا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیریس ہے۔ ہاں جی، اسٹیفن ملر جو ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، فاکس نیوز کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے کلیئر کٹ کہا جی کہ چائنا کے برابر آئل امپورٹ کرتا ہے جو انڈیا ہے رشیا سے، اور یہ فائنانس کرنے کے برابر ہے یوکرین جنگ کو، کہ رشیا کو فائنانس ہو رہا ہے کہ یوکرین قدرتی بات ہے، ظاہر ہے اس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ جنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، رشیا کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اکانومی جو ہے رشیا کی اتنی مضبوط ہو۔ اچھا ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا ایشو جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، اور جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے انڈیا نے کوشش کی کہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے تو بڑا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور انڈیا کی بڑی سبکی ہو رہی تھی۔ تو جب امریکنز کو درمیان میں ڈالا گیا تو اس وقت اس کے بعد پھر سیز فائر ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا۔ 3 دن تو انڈیا سکتے میں رہا، خاموش، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دی اور باتیں کرنی شروع کر دی۔ پاکستان ممنون ہوا بہت زیادہ، اس نے ہر جگہ پہ امریکہ کو تسلیم بھی کیا اور یہ بھی مانا کہ جی سیز فائر انہوں نے کروایا ہے، ساتھ اس کے لیے نوبل پرائز کا اعلان بھی کروا دیا کہ جی ہم تو نوبل پرائز دلوانا چاہتے ہیں ان کو، اور پاکستان بہت زیادہ اس اپارچونٹی کو گریب کرتا چلا گیا۔ مودی جو تھا وہ سکتے میں تھا، وہ تھوڑا سا امبیرس تھا، وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس بات پہ بھی بڑا خفا ہے ان سے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پہ تسلیم کرتا ہے، انڈیا جو ہے وہ اپنی ایروگنس کے اندر ہے، وہ مجھے مانتا ہی نہیں اور کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب اس سارے کھیل کے اندر جب سے یہ جنگ بند ہوئی ہے، مودی نے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا۔ اب یہاں پہ ایک سرگوشی چل رہی ہے انڈیا کے اندر،
اور بہت سارے ان کے یوٹیوبرز بھی بات کر رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی بات کر رہا ہے کہ کوئی کمزوری ہے مودی کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے، اور مودی اس لیے بھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا یا اس کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتا کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ ریلیز کر دی جائے گی جس کا مجھے نقصان ہے۔ اب ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں اس کے اوپر، ایک اسپیکولیشن تو یہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کو جنگ کے لیے روکا جا رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کچھ انڈینز نے کمٹمنٹ کی تھی، جس کے اندر جے شنکر بھی شامل ہیں، جس کے اندر نریندر مودی خود شامل ہو سکتا ہے۔ اور جب اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ریکارڈ ہوتی ہیں ہر جگہ پہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر ریکارڈنگ کے معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی پاکستان کے ساتھ بھی جب نیگوشیٹ کیا تو ریکارڈنگ تو اس کی بھی ہوگی۔ ویسے اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈنگ کبھی ریلیز نہیں کرتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں جو ہوتی ہیں اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں، جب وہ نکل جائیں تو اس کے بعد پھر اس کا مطلب آپ کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر مودی باز نہ آیا تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائپ کا آدمی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس ریکارڈنگ کو ریلیز کر دے گا کہ دیکھیں مودی میرے ساتھ کمٹمنٹ کر رہا ہے، اور کمٹمنٹ کیا کر رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، کسی نیوٹرل وینیو پہ کریں، اچھا اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی میں پاکستان کا بالکل نہیں روکوں گا، سندھ طاس معاہدہ چلتا رہے گا، اور تیسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹریڈ جو ہے بائی لیٹرل سٹارٹ کریں گے پاکستان اور انڈیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ ہے، امریکہ ہے، اس کو درمیان میں رکھیں گے، تو جو ہمارے ایشوز ہیں باہمی اس کو حل کریں گے۔ تو اس ٹائپ کی اگر کوئی آڈیو اس کی ریلیز کر دی جاتی ہے، ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے، تو اس سے پھر ظاہر مودی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت بھی مودی نے بہت ان کو سپورٹ کیا تھا، اور وہ چیزیں بھی اگر باہر آ جاتی ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ مودی تو دوسرے ملکوں کے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر فنڈنگ بھی کر رہا تھا، یا اس کے اندر سپورٹ بھی کر رہا تھا، یا اس کے اندر اور بھی اس ٹائپ کے کارنامے سر انجام دے رہا تھا۔ تو وہ مطلب مودی کا کچھ نہ کچھ بڑا اس کے پاس کو بڑا ہے اس کے پاس، جس وجہ سے مودی جو اس کے سامنے نہیں آ رہا، یا تو انکار کرے نا اسے، انکار بھی نہیں کر رہا، یا پھر اس کو تسلیم کرے۔ اب خاموشی جو ہے نا اس کی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی بری لگ رہی ہے، اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا بکواس ہے کہ ہم نے ان کو دھمکی دی اور وہ چپ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا مانو یا پھر لڑو۔ چوہدری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا واحد سب سے بڑا کارنامہ 2 نیوکلیر پاور کی جنگ رکوانا تھا، اس کے علاوہ تو وہ کوئی جنگ رکوا ہی نہیں سکا، اور اس کا کریڈٹ بھی اس سے واپس لینے کی اگر کوئی کوشش کرے گا وہ تو پھر طبیعت صاف کرے نہیں گا۔ وہ ظاہر ہے قدرتی بات۔ اب دیکھیں پونے 2 گھنٹے لوک سبھا کے اندر وہ تقریر کی مودی نے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہی لے لیا۔ اب یہ تو بڑی بری بات ہے نا جی، کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لے رہے۔ چوہدری صاحب لے لے گا تو زیادہ بری بات ہو جائے گی۔ چلیے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ۔ چوہدری صاحب بہت امپورٹنٹ سٹوری ہماری اکانومسٹ کے حوالے سے، یہ برطانیہ کا بہت بڑا اخبار ہے، اور تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے لوگ نہیں کر رہے، انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے۔ تعریف کی انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہت، لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا، اور وہ ذکر ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی دہشت گردوں کی موت خریدنے جا رہا ہے پاکستان امریکہ سے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ الفاظ میں کیوں یوز کر رہا ہوں، یہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا۔ اب دیکھیں بختر بند گاڑیاں ہیں جو امریکنز کے پاس اس وقت لیٹسٹ ورژن ہے اس کا، اور افغانستان کے اندر بھی انہوں نے استعمال کی تھی، عراق کے اندر بھی انہوں نے استعمال کی تھی، جہاں جہاں امریکن فوج ہے وہ بختر بند گاڑیاں اپنی ساتھ لے کے جاتے ہیں، جہازوں کے اندر آتی C-130 جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر، اور وہاں وہ پھر اس کے ساتھ آپریشنز کرتے ہیں، ہر قسم کا بم، ہر قسم کا میزائل وہ برداشت کر جاتی ہیں، اس کو بریک کرنا، توڑنا یا اڑانا، ختم کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، اتنی تگڑی گاڑی، اور صرف امریکنز کے پاس ہے۔ رشین نے کوشش کی اس کو اس لیول تک لانے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ نائٹ ویژنز ہیں، اب جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں وہ اندھیرے کے اندر بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسی گنز بھی ہوتی ہیں کہ جو لاک کر لیتی ہیں سینسر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد لیزرز کے ساتھ وہ آپریٹ ہوتی ہے، تھرمل گنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کو نشانہ بنا کے تو وہ گولی جو ہوتی ہیں بڑی ایکوریٹ لگتی ہیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ جب امریکنز وہاں پہ تھے تو ان کو اچانک وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ بہت ساری بختر بند گاڑیاں وہاں پہ چھوڑ گئے، پھر نائٹ ویژن گوگلز وہاں پہ چھوڑ گئے، پھر تھرمل گنز جو ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ گئے، لیزر آپریٹنگ تھرمل گنز جو ہوتے ہیں جو لیزرز کے ساتھ آپریٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ طالبان کے ہاتھ چلے گی، اور وہاں سے TTP کے پاس آ گئی، اور یہ سب اس جہاں پہ آئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کو ایکسپرٹ بھی مل گئے جنہوں نے ان کو ٹریننگ دے دی، اور ان ٹریننگ دینے والے جو ایکسپرٹس ہیں وہ انڈین ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انڈینس کے بارے میں جب ہم بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریننگ جو ہے وہ انڈیا نے ان کو دی۔ اب انڈیا کے پاس یہ کہاں سے لوگ آئے؟ وہ اسرائیل سے آئے، تو یہ اس طرح ہے کہ اسرائیل کے ایکسپرٹ انڈین کے ساتھ مل کے TTP کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ بختر بند گاڑیوں کی
اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹ ویژن گوگلز کی اور پھر تھرمل گنز کی. تو وہ ویپنز ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اور پاکستان بار بار یہ کلیم کر رہا ہے ہر جگہ پہ. اس نے اعتراض بھی کیا، امریکہ کو بھی بتایا کہ بھائی آپ کے جو ہتھیار آپ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سے دہشت گردی ختم ہو تو آپ کو ان سب کو واپس لینا ہوگا یا پھر ہمیں ان کا توڑ دینا ہوگا. یہ وہی $7 تو بلین کا اسٹر. $7 بلین کی ہے. اب وہ کوشش تو امریکہ نے کی، پاکستان نے بھی بہت کی کہ طالبان سے یہ ریکور کیا جا سکے، لیکن طالبان گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر لیگل تو آپ نے نہیں دیا. ایسا تو نہیں کہ آپ نے ٹرانسفر کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بکسے ہیں یہ اٹھا کے لے جائیں اور یہ چیزیں ہیں، کوئی کسی جگہ پہ وہ کوئی سائن نہیں ہوئے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی باقاعدہ دیے نہیں گئے. انہوں نے کہا جی جب ہم آئے تھے ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، یہ تو غائب ہو گیا تھا یہاں سے، اب پتہ نہیں کس کے پاس ہے. تو اب ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو بھی یہ اس سے زیادہ بہتر اکوپمنٹ دیا جائے. اب پاکستان سے کے پاس اگر بہتر اکوپمنٹ آ جاتا ہے، بختر بند گاڑیاں آ جاتی ہیں، تو ہم اسے سرحد کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور دور تک جا کے آپریشن کر سکتے ہیں جہاں ظاہر سولجرز نہیں جا سکتے یا دوسری مشینیں یا دوسری گاڑیاں نہیں جا سکتے. پھر جو تھرمل گنز ہیں ان کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا ایج حاصل کر سکتا ہے. اور تھرڈلی نائٹ ویژن گوگلز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس اگر آ جائیں گی تو رات کے وقت، کیونکہ افغانستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ادھر سے ایران سے بھی آتے ہیں، تو ان دہشت گردوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو اس اکانومسٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں اس کے اندر دہشت گردی کے اوپر، انسداد دہشت گردی کے اوپر دونوں ایگری کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ہی مرتبہ ختم کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ظاہر پاکستان کو اکوپمنٹ چاہیے. تو اس اکوپمنٹ جو ہے پاکستان کو اب وہ مل رہا ہے، اور اگر یہ مل گیا اور جلدی مل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو بھی مکمل طور پہ پاکستان ختم کر دے گا، کیونکہ پھر افغانستان سے کوئی بندہ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں اسی کے ساتھ ایک دوسری سٹوری بھی ہے، اور وہ جا کے آگے ہم نے دینی تھی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی وقت ہم اس کو، وہ ہے امیر خان متقی جو عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، انہوں نے پاکستان آنا تھا اور اس کا فیصلہ چائنا میں ہوا تھا. چائنا میں جب تینوں ملکوں کے وزیر خارجہ ملے تھے، یہاں اسحاق ڈار صاحب تھے اور چائنیز وزیر خارجہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانی وزیر خارجہ تھے، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں جائیں گے اور اس کے بعد متقی جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جا سکے. اب یہ دورہ تھا لیکن متقی صاحب پاکستان نہیں آ سکے. تو اس کی دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ یو این نے پابندی لگائی ہوئی ہے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا گیا ابھی تک، تو وہاں سے کوئی بھی سرکاری جو ان کی پرسنالٹی ہے جب وہ ملک سے باہر نکل کے کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو اسے باقاعدہ یو این کے سیکیورٹی کونسل سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو ایک تو انہیں کل تک اجازت نہیں ملے، اور اس وجہ سے بھی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ بھی یہ ابھی تک دورہ ممکن نہیں ہو سکا. اور یہ بات ہے بھی ٹھیک، کیونکہ انہوں نے اپلائی کیا تھا افغانستان نے، لیکن اب ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی. اب پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی پوزیشن اس وقت اسٹرانگ ہے، پاکستان راضی کر رہا ہے یو این کو، اور اس کے بعد یہ اجازت پاکستان لے کے دے گا، اور اس کے بعد امیر خان متقی پاکستان تشریف لے آئیں گے. اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ظاہر اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا، تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 14 لاکھ افغانی پاکستان کے اندر سب کو نکال دیا جائے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے پاس کارڈز موجود ہیں، پی آر کارڈز ہیں، پی او آر کارڈ موجود ہیں، تو ان سب کو بھی نکالا جا رہا ہے. کہ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پی او آر کارڈ ہے تو آپ پاکستان کے اندر رہ سکتے ہیں، کوئی ریزیڈنس کارڈ ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. اب صرف ویزا لینا تو اب صرف انہیں کہا جی کہ آپ نے واپس آنا ہے، یہاں پہ کاروبار کرنا ہے یا آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ وہاں جائیں اور اپنے ملک کے اندر رہیں، اور وہاں سے ویزا لے کے، جس طرح غیر ملکی پاکستان کی وزٹ کرتے ہیں تو ویزا لے کے پاکستان آپ آ سکتے ہیں. تو 14 لاکھ بندے ایسے ہیں جس سے ظاہر ہے افغانستان کی اکانومی کو بھی دھچکا ملے گا اور افغانستان کی جو سوشل فائبر ہے وہ بھی بریک ہوگا. تو پاکستان نے اب یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا. تو ایک سائڈ سے پاکستان تھوڑا سا پریشر بھی ڈال رہا ہے، ساتھ ساتھ متقی صاحب کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں تاکہ یہ مسئلے حل کیے جا سکے. لیکن ایک کشمکش بھی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں. اوکے چل اب چلتے ہیں جی آخری سٹوری کی طرف. انفیکٹ یہ ہماری سب سے بڑی سٹوری ہے اور پاکستان کے لیے بہت خوش ہونے کی خبر ہے. پاکستان پہنچ چکا ہے جی خلا تک، بھارت کو لگ گئی ہے آگ، بجھا رہے ہیں وہ گاؤں موتر پی کے. لیکن بتائیں گے سٹوری آپ کو جاوید چوہے صاحب کہ ہم اتنے خوش کیوں ہیں، یہ سٹوری اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہے. اب دیکھیں 2026 تک پاکستان نے اعلان کیا ہے جی ہم اپنا خلا نور جو ہے وہ خلا میں بھیجیں گے، اور چائنیز جو اسٹیشن ہے اس کے اوپر وہ اس کے ذریعے جائے گا، اور ایسٹروناٹ جو ہے اس کو خلا نورد کہتے ہیں. تو خلا نورد جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا اور یہ 2026 میں پہنچے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. گو دنیا کے زیادہ تر ممالک جو ہیں، بڑے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے ملک تو نہیں ہیں، ان کے لیے چاند تو اب یا خلا ایک نارمل سی چیز بن گئی. لیکن پاکستان جیسے ملک جن کے پاس ظاہر ہے ابھی تک اتنے وسائل نہیں ہیں
کہ وہ خلا کے اندر جا سکیں، تو پاکستان اس دوڑ کے اندر داخل ہو گیا. تو چائنیز کے ذریعے ظاہر ہے ان کی مدد سے پاکستان نے یہ مرحلہ عبور کیا ہے. اب پاکستان وہاں پہ لینڈ کرے گا اور چائنیز جو خلائی اسٹیشن ہے اس کے اوپر وہ جائے گا. اور یہ فیصلہ، یہ اعلان جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے کیا، اور یہ اڑان پاکستان جو ہے نا اس کا حصہ ہے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 3 سیٹلائٹ بھی لانچ کر دیے ہیں. یہ حال ہی میں لانچ حال ہی کچھ دنوں میں، کیونکہ اس وقت احسن اقبال صاحب چائنا کے اندر ہے اور وہاں سے وہ دھڑا دھڑ خبریں دے رہے ہیں پاکستان میں، اور بندے بڑے ویژنری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. احسن اقبال کا جو فرسٹ ویژن تھا نا، جو 1997 میں انہوں نے بنایا تھا، اگر وہ چل جاتا نا تو آج پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. تو ویژنری آدمی ہے، اور بس بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پلان جو ہوتا ہے اس کو درمیان سے اچک لیا جاتا ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ احسن اقبال کا جو فارمولہ ہے وہ درمیان میں ہی ڈی فیوز ہو جاتا ہے، یا درمیان سے ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا درمیان سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا. تو اب اڑان پاکستان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میرا خیال ہے بہت بڑا ویژن ہے. اس ویژن کے مطابق ہی اگر پاکستان آگے بڑھتا چلا گیا تو ہمیں آنے والے دنوں میں بڑی کامیابی حاصل ہوں گی. اب خلا کے اندر پاکستان کا جانا جو ہے نا، اس سے مرچیں لگا دی ہیں انڈیا کے اندر، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چائنا اور پاکستان بھائی بھائی ہو گیا. اس حد تک وہ ٹیکنالوجی شیئر کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایسٹروناٹ ہے اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں. چوہر صاحب، رائٹرز کی سٹوری تھی، انہوں نے پوری بات بتائی 6/7 کو پاکستان جنگ کیسے جیتا، اور انڈینز نے اسے کنکلوژن یہ نکالا کہ ہمیں چائنا نے دھوکہ دیا. پاکستان کی جیت نہیں مان سکتے کسی وہ ان کے لیے وہ ذرا بڑی مرنے کا مقام ہے نا جی، کہ پاکستان اتنی چھوٹی اکانومی کے ہونے کے باوجود، اتنے کم وسائل کے باوجود، اور یہاں پہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بھی گلیوں میں دندناتی پھر رہی ہو. تو اس ساری صورتحال میں BLA جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہو اور اس نے مت ماری ہو، اور یہاں پہ پاکستان جو ہے انڈیا کو بالکل ناک سے پکڑ کے زمین کے ساتھ رگڑ دے، تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خود نہیں جیتا ہے، اس کا جو مامون تھا نا وہ اگر نہ آتا نا تو آج ہم جیت چکے ہوتے. یہ پنجاب کا پراپر آپ کو پتا ہے، یہ جو ککے زئی ہے نا لاہور کے اندر، ان کی جنگوں کے اندر یہی ہوتا ہے. جب ان کی ایک تو لڑتے بہت زیادہ ہیں، شاید آپ خود بھی ککے زئی لگتے ہوں. نہیں، میں راجپوت ہوں. تو ککے زئی جو ہے نا، یہ ان کی لڑائیاں بڑی زبردست. ان کی عورتوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آپ کو ہوتا ہے ڈھول بلا لیتے ہیں. اچھا، ایک سائڈ پہ ڈھول بج رہا ہوتا ہے اور یہ لڑ رہی ہوتی ہیں، اور مرد بھی ڈھول بجا کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں روزانہ. بیٹ پہ لڑائی ہوتی. تو وہ وہ ہے نا، ان کا یہی ہے کہ جب کوئی ہار جائے نا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی بس نہیں چلنے دینی تھی اگر اس کا مامون آتا یا اس کا کزن آ گیا، اور یہ بڑا بزدل آدمی ہے کہ اس نے سیالکوٹ سے اپنا کزن بلا لیا، اور اگر وہ نہ آتا، اس کی گاڑی لیٹ ہوتی، تو آج میں نے اس کی گردن کاٹ دینی تھی. تو انڈیا جو ہے نا وہ بھی یہی حرکت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی فتح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو وہ ڈال دیتا ہے حالات کے اوپر یا پھر چائنا کے اوپر کہ دیکھیں جی چائنیز نہ ہوتے نا تو ہم نے پاکستان کی مت مار دینی تھی. اور یہ سارا، جبکہ یہ کریڈٹ پورے کا پورا پاکستان کا ہے، اور یہ پاکستان نے واقعی کمال کیا، کیونکہ اگر صرف چائنا کا کریڈٹ ہوتا تو وہ پہلے ہی کوئی J-10 سے کوئی کمال کر لیتے ہیں. J-10 پہلا پاکستان نے جہاز ایسا اڑایا ہے جس سے رافیل گرایا، تو J-10 نے دنیا میں پہلا جہاز پاکستان کے ذریعے گرایا. تو یہ تو پاکستان کا کمال ہے. بالکل بالکل، ٹیکنالوجی بھی پاکستان کی اپنی. ماشاءاللہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ویلاگ. دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، سن کے یہ سٹوریز بہت خوشی ہوتی ہے. یہ وہی پاکستان ہے جسے کوئی لفٹ نہیں کرواتا تھا. یہ وہی پاکستان ہے جو خلا میں پہنچ چکا ہے. یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں UK کا سب سے بڑا اخبار یہ لکھتا ہے کہ آپ کے فیلڈ مارشل نے پوری دنیا تبدیل کر کے رکھ دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی مرید ہیں، اور باقی بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.